सियासत में कामयाबी जो है वो धरने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में कहीं भी आप जाएं, जिक्र है तो सिर्फ धरने का और जिक्र है तो सिर्फ 2 नवंबर का। ये बराह रास्त मुकाबला है। 2 बड़ी सियासी जमातें आमने सामने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बमुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा सियासी चैलेंज। दूसरी बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमातें इस मामले में इर्रेलेवेंट हैं। जब इतना बड़ा सियासी खेल हो और सियासी जमातों का हो और कुछ सियासी जमातें उससे बालातर हो या उसके करीब कहीं दूर तक नजर ना आए तो बेचैनी तो होती है। जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के बाद दूसरी बड़ी सियासी जमात है। गोया पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाद सबसे ज़्यादा नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और सेनेट में उसकी अब भी अक्सरियत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरे सियासी माहौल में या इस सियासी दंगल में दूर खड़ी हुई है, लेकिन बेचैनी तो होती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ हवाले से मुख्तलिफ पोजीशन ले रही है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि ये खेल है जो खेल खेला जा रहा है। इमरान खान को वो खिलाड़ी कहते हैं और बारहा ये कहते हैं कि वो किसी के इशारे पे ये खेल खेल रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि अब सियासत में बहुत मुतहर्रिक हो गए हैं, रोज़ाना की सियासी सूरत हाल के हवाले से अब तवातुर से बयान देते हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी का बहुत दिलचस्प तबसरा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में मौजूदा माहौल में, धरने के इस पूरे माहौल में 2 नवंबर के हवाले से और आज और कल जो सियासत में हो रहा है, यानी कि जो इस वक्त मार्च चल रहा है तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनों का खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की जानिब, बनीगाला की जानिब, और इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनका कहना ये है कि ये दरअसल सब ख़त्म हो जाए अगर टीवी वाले अपने कैमरे बंद कर दें और टीवी को बंद कर दिया जाए। उनका कहना ये है कि ये कुछ नहीं है बल्कि रेटिंग का खेल है। इमरान खान ये खेल खेल रहे हैं और उनके बकौल मीडिया वाले और मीडिया एंकर्स ये रेटिंग का खेल खेल रहे हैं जो कि इस वक्त टेलीविजन पे नजर आ रहा है। हर सूरत दिलचस्प तबसरा है बिलावल भुट्टो जरदारी का। जीटी रोड का लड़ाई में ये टॉप न्यूज़ है। जीटी रोड का लड़ाई में ये रेटिंग्स मिल रहा है। जीटी रोड की लड़ाई में इमरान खान पुशअप्स कर रहे हैं। जीटी रोड की लड़ाई में मिस्टर बीन का विग गिल रहा है। आप सब जो मेरे सामने हैं ना, आप अपना कैमरास बंद करें, टीवी बंद करें। ये जो ड्रामा है ख़त्म हो जाएगा। सब सिर्फ ये कर रहे हैं ताकि उनका रेटिंग्स बढ़ जाए, चाहे वो सियासतदान हो या वो मीडिया एंकर्स हो, और मुल्क का नहीं सोच रहे। सियासतदान हो, मीडिया एंकर्स हो, वो रेटिंग का खेल खेल रहे हैं, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है। बारहा वो ये कह रहे हैं कि ये एक ड्रामा है जो हो रहा है। उनका कहना था आज, जैसे कि उन्होंने कहा, टीवी बंद कर दें, ड्रामा अपने आप बंद हो जाएगा। बारहा वो ये कह रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा कि इमरान खान को वो एक खिलाड़ी से और आज कठपुतली से उन्होंने तस्वीर दी कल, और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान किसी के इशारे पे कठपुतली के बने हुए हैं और वो अंपायर की उंगली उठाने के लिए ये खेल खेल रहे हैं। इमरान खान का मसला ये है कि उसका आदत ये है कि वो कठपुतली हो और किसी के पास स्ट्रिंग्स हो। बदकिस्मती है उसका कि अभी उनका वो जो होते थे वो नहीं है। हमारा एक बड़ा प्रोफेशनल, बड़ा स्टेटमेंट्स लाइक बड़ी पॉपुलर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा है, उसने सियासत में इंटरफियर नहीं किया। तो इमरान खान का ये मुसीबत बन रहा है कि सपोर्ट के बगैर, अंपायर की उंगली के बगैर
وہ تو موور نہیں چلا سکتا. بھائی کی انگلی کا انتظار کر رہے ہیں عمران خان. بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی بہرحال عمران خان کے نشانے پر ہے. مسلسل وہ جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کو نشانہ بناتے ہیں، وزیر اعظم نواز شریف کو نشانہ بناتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے سربراہ جناب آصف علی زرداری کو نہیں بخشتے. لیکن آج انہوں نے کچھ بخشا اور صرف اتنا کہا کہ بقول ان کے نواز شریف شہباز شریف بڑے منافق ہیں اور آصف زرداری ان سے ذرا کم منافق ہیں. جتنے بڑے منافق یہ ہیں دونوں بھائی میں کہتا ہوں منافق ہے. کہتے کچھ ہیں، اندر سے کوئی ڈرامہ کرتے ہیں، شکلیں کوئی بناتے ہیں، کرتے کچھ ہے. آصف زرداری منافق نہیں تھا. وہ جو تھا وہ تھا. اس نے یہ کبھی ڈرامہ نہیں کیا جی میں باہر سے پیسہ واپس لے کے آؤں گا لوٹا ہوا. اس نے ایسی حرکتیں نہیں کی. یہ دونوں بھائی 30 سال سے اس قوم کو پاگل بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آصف زرداری نے کبھی نہیں کہا کہ وہ اپنا لوٹا ہوا پیسہ باہر سے واپس لائیں گے. اس لیے بقول جناب عمران خان کے آصف علی زرداری کم منافق تھے. اور یہ وہ گفتگو ہے کہ جناب عمران خان کو کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ماحول گرمانے کے لیے یہ وہ گفتگو ہے جو بقول بلاول بھٹو زرداری کی جس سے ریٹنگ بنتی ہے. مگر خود بلاول بھٹو زرداری بھی جب گفتگو کرتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں تو ان کے ہاں بھی اب وہ جملے بازی دیکھنے میں آ رہی ہے جو کہ ریٹنگ کا باعث بنتی ہے، جو ریٹنگ کو بڑھاوا دیتی ہے. پچھلے کئی دنوں سے اپنی جو ان کی تھیم ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں مگر اس میں بڑی دلچسپ جملے بازی کرتے ہیں جیسے کہ اب سے انہوں نے صرف چند روز پہلے کہا تھا. مایوس ہیں، اتنے مایوس ہیں کہ شیر کا شکاری کا ٹھیکہ یا شیر کا شکار کا ٹھیکہ ایک کھلاڑی کو دیا گیا ہے. یہ کہنا ہے جناب بلاول بھٹو زرداری کا. لیکن اب جبکہ 2 نومبر کے مارکے کی تیاری ہے، بارہا حکومت اسے 2014 کے دھرنے سے تعبیر کر رہی ہے، اس کی مماثلت ڈھونڈ رہی ہے. سیاسی تجزیہ کار بھی اس کی مماثلت ڈھونڈ رہے ہیں لیکن سیاسی تجزیہ کاروں میں اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت کا وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ جو شور ہے وہ یقینی طور پر ہے. لیکن جو اگست میں جب دھرنا ہوا تھا 14 اگست اور اس کے بعد کی جو صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ یقینی بہت دلچسپ اور مختلف صورتحال تھی. اور سب سے زیادہ جس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس دفعہ اس پورے مارکے میں علامہ طاہر القادری کی پاکستان عوامی تحریک شامل نہیں ہے. اور کیونکہ پاکستان عوامی تحریک شامل نہیں ہے اس کے وہ ولولہ انگیز جانثار اس میں شامل نہیں ہیں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں دھرنے میں تھے اور دھرنے کی ایک روح بن گئے تھے وہ. اور اس کے ساتھ ہی جناب خود علامہ طاہر القادری کی شخصیت، ان کی ولولہ انگیز تقاریر، ان کا زبردست خطابت وہ بھی مس کیا جا رہا ہے. اور یہ بات اب یقینی ہے کہ پرسوں جب 2 نومبر کو عمران خان یہ مارکہ میدان میں اتریں گے تو اس میں ان کے ساتھ شیخ رشید تو ہوں گے دھرنے والے روز کے، لیکن علامہ طاہر القادری نہیں ہوں گے. پاکستان عوامی تحریک کا وہ جوش و جذبہ ظاہر ہے کہ علامہ طاہر القادری کی عدم موجودگی میں موجود نہیں ہوگا اور شاید وہ جاہ و جلال دیکھنے میں نہ آئے دھرنے کا جو اگست 2014 میں دیکھنے میں آیا تھا. اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ و بانی جناب علامہ ڈاکٹر طاہر القادری. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 نومبر کا جو مارکہ عمران خان تحریک انصاف لڑنے جا رہی ہے اس میں وہ جاہ و جلال، وہ خطابت کا زور اور وہ برق رفتاری نظر نہیں آئے گی کیونکہ آپ اس میں موجود نہیں ہیں، آپ کے کارکنان اس میں موجود نہیں ہیں. آپ خود مس کر رہے ہیں، اتنا بڑا ایونٹ ہے اور عمران خان کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو ضرور ہونا چاہیے تھا. دیکھیے میں عمران خان صاحب یہ کومنٹ تو نہیں کر سکتا کہ 2 نومبر کے دھرنے کی کیفیت اور اس کا جوش و ولولہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم مکمل طور پہ اس احتساب کے خلاف اس موومنٹ کے ساتھ ہیں اور 2 نومبر کو شرکت بھی ہوگی پاکستان عوامی تحریک کی انشاءاللہ. اور یہ ظلم کے خلاف اور کرپشن کے خلاف ایک سٹرگل ہے. اس کا مقصد
صرف اتنا ہے کہ اگر وزیر اعظم نے اور ان کے خاندان نے چوری نہیں کی، ڈاکہ زنی نہیں کی، تو اپنی تلاشی دیں، اپنا حساب دیں، خود کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کریں، اور وہ احتساب کے کٹہرے میں خود کو کھڑا نہیں کرنا چاہتے، وہ شفافیت میں بلیو نہیں کرتے، ان کا جمہوریت پر سرے سے یقین ہی نہیں، اور سیاسی آزادیوں پہ ان کا کوئی اعتماد اور اعتقاد نہیں ہے، وہ جمہوریت کے نام کو استعمال کرتے ہیں اپنی بادشاہت کے قیام کے، آئین اور قانون کے نام کو استعمال کرتے ہیں اپنی برترین آمریت کے استحکام کے لیے۔ لہذا ہم مکمل طور پہ ان کے اس رویے کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ اس تحریک کے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ کی عملی شمولیت، آپ کی موجودگی، آپ کی عملی شمولیت جو ہے وہ اس کو جو مدد پہنچا سکتی تھی اور اس مشن کو جس نہج پہ لے جا سکتی تھی، وہ آپ کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس کو وہ قوت اور وہ تقویت نہیں ملے گی۔ کامران خان صاحب، اب یہ ایک اتفاق ہے کہ میرے اسکیجول یہ 7-8 ماہ پہلے سے طے شدہ ہمیشہ ہوتے ہیں، اور یہ بھی انتہائی ہائی پروفائل ٹور ہے میرے، یہ جارڈن کا اور مغرب کا، مراکو اور رباط کا، بہت ہائی پروفائل، بڑے امپورٹنٹ، 7-8 مہینے پہلے طے ہوتے ہیں، اس کے اسکیجول بن جاتے ہیں۔ اب اس ڈیٹ کا تعین عمران خان صاحب نے کوئی میرے مشورے سے تو کیا نہیں ہمیں سرے سے اس پورے ان تاریخوں کا علم تھا۔ اگر مشاورت ہو جاتی، مل بیٹھنے کی صورت نکل آتی اور تبادلہ خیال ہوتا تو پھر صورتحال میری شرکت کے حوالے سے ذرا مختلف ہوتی۔ اب مصروفیات اپنی اپنی طے شدہ ہوتی ہیں، اور کوئی انتہائی سویئر ایمرجنسی نہ ہو تو آدمی اتنی ہائی پروفائل مصروفیات کو کینسل نہیں کر سکتا، اس کے لیے جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ ہم اس پوری تحریک اور موومنٹ احتجاج میں ان کے ساتھ ہیں، پاکستان عوامی تحریک ساتھ ہے، ہم حکومت کے اس اقدام کو انتہائی بربریت سمجھتے ہیں، اور اس سے بہت بڑی بربریت اور درندگی ہم 2014 میں دیکھ چکے ہیں، اسے ہم بھگت رہے ہیں۔ آج کے دن تک ہم قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، سیاسی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ کامران خان صاحب، یہ ہماری تو آخری زندگی کی آخری سانس تک یہ جنگ جاری رہے گی، جب تک ہم اس کا انصاف نہیں لے لیتے، قصاص نہیں لے لیتے، اور مظلوموں کو ان کا حق نہیں دلا دیتے۔ اللہ صاحب، کیا مشورہ ہوگا آپ کا تجربہ اور آپ کا فہم کیا مشورہ دے گا عمران خان صاحب کو کہ ان کا جو یہ مارکہ ہے، جو یہ کاوش ہے، اس کو 100% کامیابی ملنے کے لیے آپ کے خیال میں کن جزیات کی ضرورت ہوگی؟ کیا اہم ترین مشورے ہیں جو آپ ان کو دینا چاہیں گے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو، اور جو پی ٹی آئی کی باقی قیادت ہو، میں آپ کے کہنے کی حد، آپ کے سوال کے جواب کی حد تک بات ضرور کر رہا ہوں، مگر میں انہیں کوئی چیز ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا۔ وہ اس طرح کا رابطہ ان کا ہمارے ساتھ نہیں ہے جس میں کسی پروگرام کو شکل دی جائے، یا اس کو کوئی فارمیٹ دی جائے، یا اس کا میکنزم تیار کیا جائے، یا اس کا پروسیجر وضع کیا جائے۔ ایسی کسی سطح پہ مشاورت کبھی نہیں ہوئی، لیکن میں اپنی ذاتی رائے ضرور دیتا ہوں کہ انہیں قیادت کو باہر نکلنا ہوگا، اور کارکنان کو پورے پنجاب کو ساتھ متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ پرویز خٹک صاحب اور کے پی کے سے جو قائدین آئے ہیں، وہ ان کی اپریسیشن کر رہا ہوں، میں داد دیتا ہوں ان کی ایفرٹ کی، مگر اسی طرح کا جوش و جذبہ پنجاب کے ہر شہر سے ضروری ہے، اور وہ قیادت جب تک موٹیویٹ نہ کرے، موبلائز نہ کرے باہر نکل کے، اس وقت تک کارکن دفعہ 144 کا نفاذ اور پولیس کا موجود، اور گویا اللہ صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو چوٹی کی قیادت پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت بنی گالہ میں موجود ہے، اس نے اپنے آپ کو بنی گالہ میں اسٹیشن کیا ہوا ہے، تمام چوٹی کی قیادت کو، ان کو پنجاب کے مختلف اضلاع میں، مختلف علاقوں میں ہونا چاہیے تھا اور انہیں خود لیڈ کرنا چاہیے تھا، یہ فرما رہے ہیں آپ کیا؟ دیکھیے، ان کے پیش نظر ان کی اپنی حکمت عملی ہوگی، میں تو ایسی بات نہیں کہنا چاہتا، چونکہ دیکھو پی ٹی آئی کا یہ پروگرام ہے، انہوں نے احتجاج اناؤنس کیا ہے، کوئی حکمت عملی ان کے ذہن میں ڈیفینیٹلی ہوگی، وہ ساری قیادت ایک جگہ جمع ہے، اس کے پیش نظر ان کے سامنے کوئی اور حکمت ہوگی، اس کا ان کو رائٹ پہنچتا ہے، جو بھی حکمت، جو بھی وزڈم، جو بھی اسٹریٹجی ان کے مائنڈ میں ہے، یہ قیادت کو، پی ٹی آئی کی قیادت کا اپنا رائٹ ہے،
میں تو اپنے نقطۂ نظر سے بات کر رہا ہوں. ہمارے نقطۂ نظر سے مثلا 2014 میں ہم نے موبلائز کیا, ہر طرف کربلا کا سما تھا, 100 لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا, 14 لاشیں گرا دی گئی, 90 لوگ زخمی تھے. ہم نے پھر 10 اگست کو یوم شہداء اناؤنس کیا تھا, اور اس سے پہلے پارٹی کے پیٹ کے تمام لیڈرز پورے اضلاع میں انہوں نے دورے کیے تھے, مرکزی اور صوبائی لیڈرز نے ڈائریکٹلی کارکنان کو موبلائز کیا تھا اور مقامی قیادت کو ڈپیوٹ کیا تھا کہ وہ جلوس کو لیڈ کرتے ہوئے باہر نکلیں. لامحالہ پولیس نے چھاپے مارے, گھروں میں کودے, بزرگوں کو گھسیٹا, عورتوں کے دوپٹے چھینے. 2014 میں پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ وہ درندگی اور وہ بربریت اور شرمناک رویہ اختیار کیا گیا جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. مگر کارکن لڑے, 24 گھنٹے تک سڑکوں کے اوپر جنگ جاری رہی, کھیتوں میں وہ گولیاں برساتے رہے. کارکن راستوں میں بھی شہید ہوئے ہمارے. میں 10-12 اگست کی بات کر رہا ہوں. 14 اگست اسلام آباد کی طرف موو کرنے سے پہلے 4 دن پہلے اس میں بھی شہادتیں ہوئی. 24 گھنٹے کارکن 10 بدس نہتے تھے اور پولیس سے لڑتے رہے, جانیں بھی دی, خون بہائے, مگر وانہ وار جنون کے ساتھ لڑے اور لاہور پہنچے کثرت کے ساتھ. اسی طرح پی ٹی آئی کے کارکنوں کو نکلنا ہوگا, وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے, ان کی مقامی قیادت, ضلعی قیادت, شہری قیادت, صوبائی قیادتیں ان کو لیڈ کریں گی. تب جا کے پولیس کا خوف اور کنٹینر کا خوف ختم ہوتا ہے. مرکزی قیادت بہر صورت اسے باہر نکل کے کرے گی. یہ تو میں اپنی آپ کو میں کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اب اس جد و جہد کو کامیابی کی منزل پر پہنچانے کے لیے آج یہ 2 دنوں میں آغاز ہوا ہے. آگے بڑے مرحلے آئیں گے. جتنی استقامت اس میں ظاہر ہوگی, دکھائی جائے گی, جتنی جرأت کا مظاہرہ ہوگا, جتنی کمٹمنٹ کا مظاہرہ ہوگا, اتنی کامیابی کی طرف منزل اور بڑی منزل. بہت شکریہ. پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ بانی جناب علامہ طاہر القادری مشورے دے رہے تھے عمران خان کو کہ اس وقت اس تحریک کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. ایک اچھی خبر ہوئی ہے پاکستان کے لیے بھی اور کراچی کے لیے بھی. کراچی الیکٹرک کا نظام اب شنگھائی الیکٹرک نے سنبھال لیا ہے, اور یہ چین کا پاکستان کے مستقبل پر, اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کراچی کے مستقبل پر اعتماد کا اظہار ہے. چین کراچی کے ساتھ بھرپور طریقے سے جڑا ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. مضبوط سے مضبوط تر پاکستان چین پر دوستی کی مثالیں روزانہ سامنے آتی ہیں, ٹھوس مثالیں سامنے آتی ہیں. ایک جانب پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے پر بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے, اور اب دوسری منصوبے بھی ہیں جس میں چین کی براہ راست دلچسپی ہے. اب لگتا ہے چین کا کراچی کے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے مستقبل پر اعتماد بڑھ رہا ہے. کراچی والوں کے لیے بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ چین کی ریاستی کمپنی شنگھائی پاور اب کے الیکٹرک کو خرید کر پاکستان میں نجی شعبے میں سب سے بڑی سرمایہ کاری کر رہی ہے, اور اب یہ طے ہو چکا ہے کہ شنگھائی الیکٹرک $1.77 کروڑ میں متحدہ عرب امارات کی کمپنی ابراج گروپ جو پاکستانی لیڈ کرتے ہیں اس سے کے الیکٹرک کے 66.4% شیئر خرید رہی ہے, اور اس کا اب باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے اس لحاظ سے بھی کہ شنگھائی الیکٹرک دنیا کی مانی جانی کمپنی ہے, اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کراچی میں سرمایہ کاری کرے گی اور کراچی کی بجلی کے نظام کو سنبھالے گی. اس سے قبل چین کے اشتراک سے ہی کراچی میں ہی $4.9 ارب سے 1100 میگا واٹ بجلی کے 2 ایٹمی توانائی پروجیکٹ کینپ 1 اور کینپ 2 پہ کام جاری ہے جو 2022 تک مکمل ہو جائیں گے. چین کے تعاون سے ہی کراچی میں $1.5 ارب کی لاگت سے 1320 میگا واٹ بجلی کا بن قاسم پاور پروجیکٹ دسمبر 2017 میں گویا آئندہ سال مکمل ہو جائے گا. بہت اہم یہ تمام معلومات ہے. حکومت نے نومبر 2005 میں کراچی الیکٹرک سپلائی کے کمپنی کے 71% شیئر فروخت کر کے اس کی نجکاری شروع کی تھی, جسے اس وقت سعودی کمپنی جمایہ نے خریدا تھا. لیکن جمایہ سے کام چلا نہیں. جب تقریباً 3 سال بعد ستمبر 2008 میں دبئی کی پرائیویٹ ایکویٹی کمپنی دبئی بیسڈ ابراج کیپٹل نے جمایہ سے
66.4% शेयर खरीद के कंपनी का इंतजामी कंट्रोल संभाला और ये एक मिशन अपने सामने रखा कि वो कराची के बिजली के निज़ाम को संभालेंगे और के इलेक्ट्रिक को हर सूरत में दोबारा चलाने के काबिल बनाएंगे। जून 2009 में KESC का खसारा 15.5 अरब रुपए, 2010 में 14.5 अरब रुपए, 2011 में कम होकर 9 अरब रुपए रह गया, जबकि 2012 में के इलेक्ट्रिक मुनाफे में आ गई, उसे 2.6 अरब रुपए का मुनाफा हुआ और जून 2015 में ये मुनाफा बढ़ के 28 अरब रुपए हो गया। इस साल अब तक के इलेक्ट्रिक के शेयर्स की कीमत में 28% इजाफा हो चुका है, जो आज 9 रुपए 33 पैसे में फरोख्त हुआ है। शेयर्स की फरोख्त के लिए के इलेक्ट्रिक ने 3 महीने पहले स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को 6 माह का नोटिस भी दे दिया था। अबराज ने जिस तरह से KESC को के इलेक्ट्रिक में बदला और एक पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के बिजली के निज़ाम के लिए कराची के KESC का जो नासूर था उसको दुरुस्त किया, उसको सुधार दिया, और जिस तरह से अब शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक का निज़ाम संभालने का फैसला किया है, उसने बड़ी ख़रीदारी की है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम और बहुत ही हौसला अफजा खबर है। इस पर मज़ीद बात करते हैं, इसके लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सुहेल, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अहमियत है सुहेल साहब इस मामले की कि शंघाई इलेक्ट्रिक जो है वो जो खुद एक इतनी बड़ी चीन की कंपनी है वो आ रही है और वो के इलेक्ट्रिक का निज़ाम संभालेगी और उसने अबराज कैपिटल से उसके शेयर्स खरीद लिए हैं? लेकिन चाइना की एक बहुत बड़ी बिजली पैदा करने वाली कंपनी शंघाई इलेक्ट्रिक ने ये मुआहदा किया है कि वो कराची इलेक्ट्रिक के शेयर्स आने वाले कुछ महीनों में ख़रीद लेगी और उसकी मैनेजमेंट संभालेगी। इसकी बहुत बड़ी अहमियत दो लिहाज से है। एक, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पाकिस्तान में जहां सरमायाकारी टू जीडीपी का जो रेशो है, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी का रेशो, वो बहुत कम हो गया था, तो उसमें एक सपोर्ट मिलेगी लोकल सरमायाकार और बाहर के सरमायाकारों के लिए कि एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। दूसरी जानिब जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें ये भी उम्मीद की जा रही थी कि हुकूमती इदारों के साथ साथ चाइनीज़ इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी ये एक मिसाल ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी मिसाल है सुहेल साहब। मगर ये बताइएगा कि ये KESC जो कि एक रिश्ता हुआ ज़ख्म था कराची के लिए भी पाकिस्तान के लिए, ये उस ज़माने की KESC आज के इलेक्ट्रिक, ये सफ़र क्या मुश्किल हुआ, कैसे तय हुआ है ये? देखिए, ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है प्राइवेटाइजेशन की, और इसमें क्रेडिट जाता है जो इनके पुराने ओनर्स हैं अबराज, जिसने 2009 में इसको बहुत ही बुरे हालात में टेक ओवर किया, जब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो थे, जिसमें चोरी भी शामिल है, 35% होती थी, जितनी भी बिजली पैदा होती थी उसका 35% ज़ाया हो जाता था, चोरी हो जाता था, जिसको उन्होंने 23% तक लेकर आ गए। 2009 में ये कंपनी खसारे में थी, जो पिछले साल 28 अरब रुपए का जिसने मुनाफा किया है। तो ये तो एक बहुत बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी है टेक्नोलॉजी के थ्रू और दूसरी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज़ के थ्रू इन्होंने इस कंपनी को टर्न अराउंड कर दिया है, और ये साबित किया है कि हुकूमती इदारों को जिसमें इनएफिशिएंसीज़ हैं उसको किस तरह एफिशिएंट बनाया जाता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल हमारे साथ है। ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखेंगे, हमारी अहम तरीन खबरें उसके बाद जारी रहेंगी। और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। इस्लामाबाद को बंद करने के लिए वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ को मजबूर करने के लिए वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें या बकौल इमरान खान और तहरीक इंसाफ के तलाशी दे, एक्शन शुरू हो गया है। एक्शन पूरे पाकिस्तान में मजमूई तौर पे नज़र आ रहा है, लेकिन इस वक्त उसका मरकज़ महवर जो है वो सड़कें हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा को इस पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से मिलाती हैं। इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, जिनकी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज़ खटक और वहाँ की काबीना के वज़रा कर रहे हैं, वो हज़ारों की तादाद में इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहे हैं। मगर ये कारवां रवां दवा नहीं है, क्योंकि इसके रास्ते में भरपूर और तकरीबन नाकाबिले उबूर रुकावटें खड़ी की गई थी, जिन्हें उबूर किया जा रहा है।
اس کے لیے تحریک انصاف کا یہ گروپ، یہ مارچ جس کی قیادت خود پرویز خٹک کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک کرین بھی چل رہی ہے جو جگہ جگہ سے راستے میں رکھے ہوئے کنٹینرز کو ہٹا رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ڈمپرز بھی ساتھ چل رہے ہیں جو راستے میں جو بجری بچائی گئی ہے، جو بجری کے ڈھیر بنائے گئے ہیں، ان کو ہٹا رہے ہیں۔ یہ ایک بھرپور اور ناقابل یقین سفر ہے جو کہ آج شروع ہوا ہے اور شاید یہ اگلے 36 گھنٹے یا کم از کم 24 گھنٹے چلے گا۔ یہ وہ سفر ہے جو عموماً چند گھنٹوں کے اندر طے ہو جاتا ہے۔ یہ تصادم کی ایک صورتحال ہے، بھرپور کوشش ہے وفاقی حکومت کی کہ یہ قافلہ کسی صورت دارالحکومت میں داخل نہ ہو سکے اور اپنا یہ ہدف حاصل نہ کر سکے کہ وہ پاکستان کے دارالحکومت کو مفلوج کر کے رکھ دے گا۔ دوسری جانب یہی صورتحال پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، جہاں پر بھی اطلاع ملتی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اسلام آباد جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا تو ان کو حراست میں لیا جاتا ہے یا ان کو راستے میں روکنے کے لیے بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں۔ وہی انتظامات جو کہ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد آنے والی جی ٹی روڈ اور موٹر وے پہ کیے گئے ہیں۔ دونوں روڈوں کے، جی ٹی روڈ کے بھی اور موٹر وے کے بھی، وہ راستے جو پشاور سے آ رہے ہیں، خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں اسلام آباد کی جانب، ان کے راستے میں جگہ جگہ کنٹینرز کھڑے ہیں۔ ان کنٹینرز کے پیچھے بجری کے ڈھیر ہیں، ان بجری کے ڈھیروں کے پیچھے پھر کنٹینر ہے، اس کے پیچھے پھر بجری کے ڈھیر ہیں۔ 8 تہے ہیں مختلف جگہوں پہ جہاں پر یہ اس طرح کا انتظام کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی بھرپور کوشش کہ یہ سفر جاری نہ رہ سکے، یہ جی ٹی روڈ پہ بھی نظر آ رہا ہے، موٹر وے پہ بھی نظر آ رہا ہے، خیبر پختونخوا سے پنجاب کی طرف آنے والے تمام راستوں میں یہ صورتحال نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے راستے پنجاب کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ وہ کہ دوسری جانب پنجاب سے جو خیبر پختونخوا کا راستہ ہے جی ٹی روڈ اور موٹر وے کے ذریعے، وہ کھلا ہوا ہے اور اس پر ٹریفک چل رہا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق۔ پنجاب کی صورتحال میں نے آپ کو بتائی۔ ایک اور بڑی اہم صورتحال ہے وہ یہ کہ ایک جانب تو یہ جو آمد و رفت کا نظام ہے یہ بڑی حد تک مفلوج ہوا ہے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں۔ دوسری جانب ایک اور مشکل صورتحال ہے وہ یہ کہ ان راستوں کو بند کرنے کے لیے مختلف حکومتی اداروں نے کنٹینرز، حتیٰ کہ وہ کنٹینرز جس میں سامان ہے، ان کو سیز کر لیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز جو ہے وہ اس وقت مختلف اداروں کی تحویل میں ہیں، جس پر یہ گڈز ٹرانسپورٹ والے، کنٹینرز والے، بلکہ وفاق ایوانائے تجارت، فیڈرل جو وفاق ایوان ہے جو تجارت کا، وہ بھی اس پر سراپا احتجاج ہے، کنٹینرز والے بھی سراپا احتجاج ہے۔ ایک اشتعال کی فضا ہے، ایک تصادم کی فضا ہے جو ہر طرف اس وقت نظر آ رہی ہے، پنجاب کے مختلف علاقوں سے لے کے خیبر پختونخوا تک۔ ارتعاش بھی ہے، ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے اور یہ خدشہ ہے کہ کہیں اس موقع پہ کوئی تصادم نہ ہو جائے۔ جس انداز کی یہ موومنٹ ہو رہی ہے، جس انداز کا ٹیمپریچر ہے اور جو اس وقت عزم ہے دونوں جانب سے، عمران خان اور تحریک انصاف کی جانب سے کہ وہ اسلام آباد کو بند کریں، وزیر اعظم کو مجبور کریں کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے، دوسری جانب حکومت کا یہ عزم کہ وہ اس کو ہر صورت پہ روکے اور کسی صورت میں بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اسلام آباد میں داخل نہ ہونے دیں اور اپنا مشن پورا نہ کرنے دے۔ اس میں کسی بھی تصادم کا خطرہ ہے اور اس پورے تصادم کے خطرے میں وہ خطرہ بھی سر پہ ڈول رہا ہے جو کہ بارہا پاکستان میں ایسی صورتحال میں نظام کے حوالے سے ہوتا ہے اور یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں پھر خدا نخواستہ کوئی خطرناک صورتحال پیدا نہ ہو جائے۔ پہلے تو دیکھتے ہیں کہ وہ موج جو بڑھ رہی ہے خیبر پختونخوا سے پنجاب کی جانب، وہ سینکڑوں ہزاروں لوگ جن کو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اسلام آباد کی جانب لے کے جا رہے ہیں، اس قافلے کا کیا حال ہے یہ ہم پوچھتے ہیں اور اس کے لیے ہم جائیں گے ناصر داوڑ کے پاس جو کہ اس وقت برہان انٹرچینج پہ موجود ہے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے اس قافلے کی جو کہ اس وقت اسلام آباد کی جانب داخل ہو رہا ہے۔ جی ناصر داوڑ، آپ بتائیے گا، پہلے تو یہ بتا دیے گا کہ آپ کی اس وقت کرنٹ سچویشن کس جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں؟
کامران خان صاحب، اس وقت بالکل جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ اسلام آباد اور پشاور موٹر وے پر جو برہان انٹرچینج ہے میں وہاں پر موجود ہوں. یہاں پر ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوابی کی طرح کنٹینر یہاں پر لگائے گئے ہیں, مٹی کے ملبے اور ریت کے ڈیر بھی بنا دیے گئے ہیں. لیکن میں بتا دوں کہ جو مشینری جس مشینری سے ان کو ہٹایا تھا وہ کہیں زیادہ مضبوط بلاک بنایا تھا پنجاب پولیس نے, لیکن ان کو ختم کرنے کے بعد اب وہی مشینری سمیت وہ مشتعل لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ ایک بار پھر یہاں آ رہے ہیں, جس کے ساتھ صوبائی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ہیں اور صوبائی وزراء بھی ان کے ساتھ. ناصر یہ بتائیے گا کہ ان کے ساتھ کرین چل رہی ہے, ان کے ساتھ دوسرا ساز و سامان چل رہا ہے جس سے ان رکاوٹوں کو ہٹایا جا رہا ہے, مگر ظاہر ہے کہ اس میں گھنٹوں لگتے ہوں گے ایک چھوٹا سا سفر طے کرنے کے لیے. ایسے ہی ہے یہ اس وقت, اور آگے اس قسم کی رکاوٹیں اسلام آباد تک مسلسل موجود ہیں, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ شاید ایک دن سے زیادہ عرصہ لگ جائے اسلام آباد تک پہنچتے. کامران خان صاحب, میرا یہی خیال ہے کہ تقریباً اب تھوڑی دیر میں ہی یہ لوگ پہنچ رہے ہیں. جو ہماری ٹیم ہے, جو ہمارا ڈی سی این جی اسٹاف ہے, وہ اس کے پیچھے جا رہے ہیں اس جلوس کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ تقریباً آئندہ 15-20 منٹ میں ہم یہاں پر پہنچ جائیں گے جو کنوائے ہے. لیکن میں بتا دوں کہ جو اصل رکاوٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں رکاوٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جس تعداد سے وہ لوگ آ رہے ہیں اور ٹریفک کی وجہ سے وہ مسلسل مسئلے پیدا ہو رہے ہیں, اس لیے وہ آہستہ آ رہے ہیں. لیکن میں بتا دوں کہ یہاں جو اگر یہ بھی ہٹا دیے, لیکن یہاں پر مشکلات ہوں گے کیونکہ یہاں پر ابھی آئی جی پنجاب یہاں پر موجود تھے. اب سے تھوڑی دیر قبل ہی وہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد میں یہاں پر پولیس کی نفری موجود ہے اور ایف سی کی نفری بھی ان کے ساتھ ہے. لیکن ان کا جو پولیس کو جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کنٹینر لگائے ہیں اس کے اوپر ایک پل ہے, ایک پل کا سہارا لے کے یہاں پر پولیس نفری موجود ہیں جو آنسو گیس کے ذریعے ان لوگوں کو شاید کافی حد تک کنٹرول کریں. اگر یہاں پر وہ کنٹرول کر دیے انہوں نے اور صبح ہو گیا تو دن کی روشنی میں وہ شاید وہ لوگ اتنا مومنٹ نہ کر سکیں جس طرح کہ وہ اندھیرے میں کر رہے ہیں. اور لیکن ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ یہ پورا جو علاقہ ہے یہاں پر پولیس کے اہلکار موجود ہیں اور ایف سی کے اہلکار بھی ہیں, ان کے ساتھ ڈنڈا بردار فورس ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. لیکن جو لوگ ہیں, اب سے تھوڑی دیر قبل ہی میرے ایک صوبائی وزیر سے میری بات ہو رہی تھی کہ آگے اگر اسلام آباد پہنچ گئے تو ان کا علیہ عمل کیا ہوگا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے پہلے بھی اعلان کیا ہے کہ ہمارا مظاہرہ پرامن ہے, ہمارا احتجاج پرامن ہے, ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. لیکن ان لوگوں نے ان کے لیے جو رکاوٹیں ڈالی ہیں ان کو تو ہر حال میں ہم نے ہٹانا ہے. تو پھر بھی میں نے ان سے بات کی کہ یہاں پر ایک بار پھر آپ کے لیے ایک مصیبت ہے تو آپ کیا کریں گے اگر خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو گیا, اس طرح نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں. جو ان کے لیڈر عمران خان ہے انہوں نے جو ہدایت دی ہے کہ وہ ہر حال میں. ٹھیک ہے ناصر ڈرائیور, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس وقت سب سے بڑا مرحلہ اب آئے گا اٹک برہان انٹرچینج پہ, اٹک پہ, جہاں پر جیسے کہ ناصر ڈرائیور بتا رہے تھے کہ بہت بڑی تعداد میں پولیس موجود ہے. وہ آنسو گیس سے لیس بھی ہے, یہ اسلام آباد کی پولیس ہے, پنجاب کی پولیس ہے, جو کہ بڑی مزاحمت کرے گی. پہلی بار جب یہ خیبر پختونخوا سے پنجاب کے اندر یہ داخل ہوگا یہ قافلہ, اور یہاں پر پہلا ایک مارکہ ہوگا جو کہ ان مارکوں کی کڑی ہوگا جو کہ آگے ہونے والے ہیں, اور پھر بڑا مارکہ جو اسلام آباد کے اندر ہوگا. تو اس وقت یہ قافلہ بڑھ رہا ہے اٹک برج کی طرف, برہان انٹرچینج کے پاس, جہاں پر پولیس, پنجاب پولیس بڑی تعداد میں موجود ہے. اٹک برج کے اوپر ایک مقام ہے جہاں پر پولیس کے یہ سینکڑوں اہلکار موجود ہیں, ان کے پاس ہزاروں آنسو کے شیل ہیں. امکان یہ ہے کہ شاید یہاں پہ ہیوی ٹیئر گیس شیلنگ ہو اور اس مجمع کو یہاں سے منتشر کرنے کی کوشش کی جائے, ان کو واپس خیبر پختونخوا میں دھکیلنے کی کوشش کی جائے. تو یہ پہلا مارکہ ہوگا. دوسری جانب صورتحال اسلام آباد شہر کے اندر بھی جو ہے اس وقت انتہائی ٹینس سچویشن ہے, گو کہ آج کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا ہے. آج بنی گالہ میں تمام مرکز رہا میڈیا کا بھی اور آمد و رفت کا بھی. آج مختصر وقت کے لیے تحریک انصاف کے عارف علوی اور عمران اسماعیل کو گرفتار کیا گیا, مگر 15-20 منٹ بعد ان کو رہا کر دیا گیا تھا. اسلام آباد کی مجموعی صورتحال جہاں پر یہ بڑا مارکہ, یہ بڑی سیاسی جنگ لڑی جائے گی, وہاں کی کیفیت جاننے کے لیے جاتے ہیں اسلام آباد, جہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی مسعود رضا. مسعود, اس وقت کیا اسلام آباد کی صورتحال ہے اور مجموعی صورتحال؟ آج پورا دن آپ اسلام آباد میں رہے, بنی گالہ اطراف میں, کیا فیل کر رہے ہیں؟
کامران خان صاحب، جیسا کہ داور صاحب بتا رہے تھے کہ اس وقت راستے روکے ہوئے ہیں. اگر اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد میں جو داخلی اور خارجی راستے ہیں موٹر وے کے ذریعے اور دیگر سڑکوں کے ذریعے ان کو بلاک کیا گیا ہے. شہر کے اندر اس طرح کی پابندیاں نہیں ہیں, کنٹینرز نہیں لگے ہوئے. سمجھا یہ جا رہا ہے کہ جس وقت یہ مجمع اگر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تو پھر مختلف سڑکوں کو بند کیا جائے گا. ابھی انتظامیہ کے لیے مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جو آبادی رہتی ہے اسلام آباد کے اندر اس کو آمد و رفت میں کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے, لہٰذا شہر کے اندر کہیں پر بھی رکاوٹیں موجود نہیں ہیں. رکاوٹیں موجود ہیں صرف اس سڑک پر جو بنی گالا کی طرف آتی ہے, اور اس راستے پر 3 مقامات پر رکاوٹیں لگائی گئی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوشش اس وقت انتظامیہ کی یہ ہے کہ اسلام آباد جو بھی مزاحمت ہو, جو بھی کشمکش ہو, جو کچھ بھی ہو, وہ سب اسلام آباد کے اندر آنے سے پہلے جو راستے ہیں وہاں پر ہو اور وہاں پہ بھرپور قوت سے روکا جائے ان کو, اور پھر اس کے بعد جو بچے کچھ لوگ اسلام آباد میں آئیں ان کو اسلام آباد کے اندر ٹیکل کیا جائے؟ اس قسم کی کچھ حکمت عملی ہے. بالکل یہی حکمت عملی نظر آ رہی ہے کہ اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ لوگ جو ڈائی ہارٹ فین نہیں ہیں مگر آنا چاہتے ہیں تو اتنا دباؤ ہو کہ وہ لوگ شاید کم ہو جائیں, اور جتنے کم سے کم لوگ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں وہ داخل ہوں. اور بنی گالا میں جو لوگ موجود ہیں ان سب کو جانے کی اجازت مل جائے گی. ان کو اجازت ملے گی پریڈ گراؤنڈ جانے کی جو کہ شکر پڑیاں کے پاس ہے. وہاں تک جانے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوگی. اگر یہ کسی اور راستے پر جانا چاہیں گے تو وہاں پر پولیس بھی موجود ہوگی. وہاں پر اس طرح کے سین کریٹ ہو سکتے ہیں جیسے کہ آج ہم نے موٹر وے پر دیکھے ہیں, اس طرح کے مناظر ہو سکتے ہیں. آپ کا کیا اندازہ ہے یہ سارا انتظام تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اسلام آباد کے باہر سے آنا چاہ رہے ہیں, آپ کا کیا اندازہ ہے خود اسلام آباد سے کتنے لوگ اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ وہاں پہ قومی اسمبلی کی ایڈیشنز بھی جیتی تھی پاکستان تحریک انصاف نے, اور کتنے لوگ پنڈی سے اسلام آباد کے اندر داخل ہو پائیں گے؟ آپ کے خیال میں وہ کیا ایک سائزیبل مجمع ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ اسد عمر صاحب نے یہاں پر بڑی ورکنگ کی ہے اور اسد عمر صاحب کے اپنے حلقے سے جہاں سے انہوں نے سیٹ جیتی تھی وہاں سے بھرپور شرکت ہوگی. شیخ رشید صاحب بہت بڑا مجمع لے کر آ سکتے ہیں راول پنڈی سے, تو راول پنڈی اور اسلام آباد کے اطراف میں جو آبادیاں ہیں وہاں سے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو سکتے ہیں. مگر جس طرح کے تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ 10 لاکھ لوگ جمع کر دیں گے وہ تو بعیدست قیاس ہے. ممکن یہ ہے کہ ایک بڑا مجمع ہوگا جو کہ داخل ہونے میں کامیاب ہو جائے گا. اسلام آباد کے شہری بھی اس میں شامل ہوں گے, لیکن اتنا بڑا مجمع نہیں ہوگا جتنا بڑا مجمع کلیم کر رہی ہے تحریک انصاف. بہت بہت شکریہ. مسعود رضا ہمارے ساتھ ہیں. حکومت کی بھرپور تیاریاں خاص طور پر پنجاب میں ہے. پنجاب کے مختلف علاقوں سے خیال یہ ہے کہ ٹولیاں بنیں گی اور وہ اسلام آباد کی طرف جائیں گی, اور کچھ اس سلسلے میں ابتدا بھی ہوئی ہے. پنجاب حکومت اس سلسلے میں بھرپور اقدامات کر رہی ہے. جہاں سے بھی امکان ہے کہ یہاں پر کوئی بھی گیدرنگ ہو سکتی ہے وہاں پہ کچھ گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں, اور اس طرح کی رکاوٹیں پنجاب بھر میں کھڑی کی جا رہی ہیں شاہراہوں پہ, ان شاہراہوں پہ جو کہ اسلام آباد کی جانب جاتی ہیں, موٹر وے پہ, جی ٹی روڈ پہ, وہ بھی انتظامات ہیں. اس کی تفصیل حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے ہمارے بیورو چیف ارسلان رفیق بھٹی نے. ارسلان, بتائیے گا کہ اسلام آباد تک لوگ پنجاب کے مختلف علاقوں سے نہ پہنچ پائے اور پاکستان تحریک انصاف کوئی بڑی موبلائزیشن نہ کر سکے, اس کے لیے کیا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اکراس پنجاب؟ جی خان صاحب, پہلے میں آپ کو یہ بالکل کلیئر کر دوں جی کہ موٹر ہیں اس کے تمام انٹرچینجز لاہور سے اگر آپ شروع کریں تو گجرانوالا, اس کے آگے فیصل آباد, پھر گجرات, پھر جہلم, اور اس کے بعد جو ہے بھیرا, اس کے بعد سرگودا, جتنے بھی انٹرچینجز تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں. ہماری موٹر وے ترجمان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا جی کہ صرف لاہور سے انٹری ہے اور اس کے بعد جو ہے انٹرچینج سے آپ باہر تو جا سکیں گے لیکن اندر نہیں آ سکیں گے. اسی طرح فیصل آباد میں 2 انٹرچینجز ہیں وہاں پہ, دونوں ایک ڈپٹی والا ہے ایک سائیاں والا ہے, وہ بند ہے. اسی طرح اگر آپ بارڈر کی بات کریں پنجاب سے, سندھ سے جب پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں تو صدقہ آباد پہلا ضلع آتا ہے, وہاں پہ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں, صرف چیکنگ کر کے جو فیملیز ہیں ان کو انٹر ہونے دیا جا رہا ہے. آگے آ جائیں ملتان میں تو وہاں پہ پل ہے جی نہر چناب کے اوپر, ایک رانگو پل اس کو یہ لوگ عام زبان میں کہتے ہیں, وہاں کنٹینرز لگا کر اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے تاکہ ملتان سے لاہور کی جانب یا فیصل آباد کی جانب اور وہاں سے آگے آنورڈز ان کی جو جرنی ہے اسلام آباد اس کو روکا جا سکے. اسی طرح جو کنٹینرز ہیں وہ یہاں پہ لاہور میں جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ کھڑے ہیں جو حساس مقامات ہیں, جس طرح وزیر اعظم ہاؤس ہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے, وہاں پہ کنٹینر ضرور انہوں نے منگا کر کھڑے کیے ہیں. کسی بھی ہنگامی صورت میں ان کو فوری طور پر وہاں پہ لگا دیا جائے گا.
پائے گا. اسی طرح اب ہم GT روڈ کی طرف اگر چلیں تو GT روڈ کھلا ضرور ہے لیکن وہاں پہ کڑی چیکنگ ہو رہی ہے, خصوصاً جتنے بھی ٹول پلازاز ہیں وہاں پر تمام بسوں کو, تمام گاڑی والوں کو, تمام موٹر سائیکل والوں کو ان کے ہیلمٹ اتار کر بھی چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی کارکن تو نہیں ہے. ان کے ID کارڈ چیک کیے جاتے ہیں. اگر ان کے پاس جو لسٹ ایک دی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے, وہ لسٹ کے اندر ان کا نام ہو تو ان کو دین اینڈ دیر یعنی وہیں پر ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے اور حراست میں لے کر ان کو یا تو جیل بھجوا دیا جاتا ہے یا مقامی تھانے کی طرف جانب روانہ کر دیا جاتا ہے. مزید یہ ہے اس میں کہ کچھ لوگ آج صبح جو ہیں ان کے کارکن پاکستان تحریک انصاف کے جو پنجاب سے مختلف شہروں سے آئے تھے وہ ٹولیوں کی صورت میں 2-2 3-3 کر کے کوئی بسوں میں چلے گئے, کچھ اپنی پرائیویٹ کاروں میں انہوں نے روانہ کیا, کچھ نے فیملیز کا سہارا لیا. لیکن بہرحال یہاں سے اس طرح کی میس موبلائزیشن لاہور سے نہیں دیکھنے میں آئی جس طرح کی ہونی چاہیے تھی. جی اچھا یہ بتائیں کہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, کچھ گرفتاریوں کی اطلاع تحریک انصاف کہہ رہی ہے, کچھ لوگ پکڑ لیے PTI کے پہلے سے. جی بالکل خان صاحب, اس میں یہ ہے کہ آج صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی ہے, بڑی دھواندار قسم کی پریس کانفرنس کی. انہوں نے کڑی تنقید بھی کی. اس میں انہوں نے 838 لوگوں کو کہا ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں جو B, C, D کیٹیگری میں تھے, ان کی کیٹیگریز بنائی گئی تھی A, B, C, D. چونکہ A کیٹیگری کے جتنے لیڈر رہنما تھے جو MPs رکن صوبائی و قومی اسمبلی وہ تو پہلے ہی جا کے بنی گالہ چلے گئے, لیکن B, C, D والوں کی شامت آ گئی. اس میں 838 لوگ گرفتار ہوئے اور اس میں ابھی تک جو ہے ان کی گرفتاری باقاعدہ طور پر جو روز نامچہ ہوتا ہے پولیس اسٹیشن کا, تھانے کا, اس میں باقاعدہ رجسٹر کر ان کو جو جیل ہے ہمارے پاس یہاں پہ لاہور میں 2 جیلیں ہیں, کیمپ جیل ہے, ایک کوٹ لکھپت جیل ہے, ان کو وہاں منتقل کر دیا گیا ہے. اور کہا یہی جا رہا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ جی ان کو 4 یا 5 تاریخ کو جو ہے رہا کر دیا جائے گا, ان کو اتنی دیر جیل میں رہنا پڑے گا. اسی طرح مختلف تھانوں میں بند ہے, لیکن PTI جو ہے پاکستان تحریک انصاف ان کا دعویٰ یہ ہے جی کہ ان کو ان کے ہزاروں کارکن جو ہیں انہوں نے پکڑے ہیں. لیکن صوبائی وزیر قانون نے بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ 838 لوگوں کو ہم نے بالکل پکڑا ہے, PTI کے لوگ ہیں تمام کے تمام. لیکن انہوں نے ساتھ ایک اور بات کی کہ ہم نے کسی سیاسی کارکن کے گھر پر چھاپا مارا نہیں ہے, چھاپا نہیں مارا ہے, نہ ہی ہم نے کسی چادر چار دیواری کا جو ہے پامالی کی ہے. ہم نے کارکن ضرور پکڑے ہیں اور تمام کے تمام ہم نے روڈز کے اوپر سے پکڑے ہیں. جی بہت شکریہ. اسرار رفیق بھٹی ہمارے ساتھ تھے. سرکاری طور پہ کہا جا رہا ہے کہ PTI کے 838 لوگ پکڑے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ بات بہت اہم ہے کہ اب KPK سے جو قافلہ ہے جس کو وزیر اعلیٰ KP کے جناب پرویز خٹک لیڈ کر رہے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں, اور وہ اس وقت خیال یہ ہے کہ اٹیک برج پہ برہان انٹرچینج پہ کسی وقت بھی کوئی تصادم ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پولیس بھرپور طریقے سے تیار ہے. اس پوری صورتحال پر KPK میں کس انداز کی موبلائزیشن ہوئی ہے اور کتنی سخت ہے اس قافلے میں جو کہ اسلام آباد کی طرف گامزن ہے کہ وہ حکومت کو پلٹا دے, وزیر اعظم نواز شریف کو مجبور کر دے کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے اور اسلام آباد کو مفلوج کر دے. اس پر ہم تجزیہ حاصل کرتے ہیں. پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر صحافی جناب رحیم اللہ یوسف زئی. بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب. کس انداز کی موبلائزیشن ہے جو اس دفعہ KPK میں ہوئی ہے, پرویز خٹک اور پوری PTI نے کی ہے, اور کس سائز کا یہ قافلہ ہے جس کو لے کے یہ لوگ اسلام آباد کی طرف گئے ہیں, کتنا موبلائزڈ ہے یہ؟ دیکھیں جس طرح پہلے انہوں نے یہاں پر کافی موبلائزیشن کی تھی دھرنے کے وقت, اس طرح کی تیاری نظر نہیں آئی, اور انہوں نے کوشش تو کی ہے لیکن لگ یہ رہا تھا کہ سب کچھ پشاور میں ہو رہا ہے یا پشاور نوشہرہ مردان وہاں پہ ہو رہا ہے. جو باقی ان کے اضلاع ہزارہ ہے یا جنوبی اضلاع ہے کوہاٹ سے لے کے DI خان تک, وہاں پہ وہ تیاری نظر نہیں آئی. پھر یہ تھا کہ عمران خان کی خواہش تھی جب وہ پشاور آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 50,000 لوگ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد پہنچنے چاہیے. اس پر پرویز خٹک نے کہا کہ وہ 1 لاکھ لوگوں کو لے کر آئیں گے, لیکن ظاہر ہے آج جو قافلہ روانہ ہوا ہے وہ اس سے بہت کم تھے, اور یہ میرے خیال میں جو کچھ ہوا ہے آج یعنی لوگ اتنے نہیں آئے جتنے ان کی امید تھی یا ان کی تیاری ہونی چاہیے تھی. تو یہ لوگ ابھی نکلے ہیں, وزیر اعلیٰ خود اس قافلے میں شامل ہیں. اگر وزیر اعلیٰ نہ ہوتے تو شاید اتنے بھی لوگ نہ ہوتے, لیکن وہ خود لیڈ کر رہے ہیں, لوگوں کی ہمت جو ہے باندھ رہے ہیں, اور وہ جو بھی یعنی انہوں نے خود بھی آج
راستے میں جو رکاوٹیں تھیں ان کو ہٹانے میں حصہ لیا. تو میرے خیال میں رحیم اللہ صاحب مجموعی طور پہ جو آپ کی گفتگو ہے, جو آپ کا انالیسس جو میں دیکھ رہا ہوں, اس میں آپ کو بہت زیادہ امپریس نظر نہیں آ رہے یہ موبلائزیشن سے, موٹیویشن سے, نمبر سے, جو کہ پی ٹی آئی نے موبلائز کیا ہے پورے صوبے میں کے پی کے, اور اب وہ اپنے سب سے فیصلہ کن اور آخری مارکے کے لیے اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں. آپ بہت زیادہ امپریسڈ اور بہت زیادہ امپریس نظر نہیں آ رہے اس کے نمبر اور موٹیویشن اور موبلائزیشن سے. دیکھیں میں اس لیے جو ہے کچھ یہ اس طرح کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ساری نگاہیں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی طرف ہیں. پنجاب میں تو پنجاب حکومت نے کارروائی کی, پولیس نے کارروائی کی, لوگوں کو پکڑ لیا, لوگوں کو نہیں جانے دیا. تو ابھی تو سارا انحصار جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اوپر ہے. یہاں پہ ان کی حکومت بھی ہے, یہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو یہاں پہ کافی ان کو آزادی تھی, اور یہ اگر مزید لوگوں کو لے کر جاتے تو یہ ایک بڑا امپریسو شو ہوتا, اور یہ راستے کی جو بھی رکاوٹیں تھیں اس کو ہٹا دیتے. لیکن اب بھی جو لوگ گئے ہیں وہ یعنی اتنے تو نہیں جتنا ان کا خیال تھا 50,000 یا 1 لاکھ, لیکن جو لوگ گئے ہیں میرے خیال میں یہ بڑے ہی پرجوش لوگ ہیں. یعنی ان لوگوں نے ہر طرح کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ اپنے جوش و خروش سے راستے کی رکاوٹوں کو دور کریں گے اور یہ اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کریں گے. ابھی انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے, وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر حال میں بنی گلہ جائیں گے اور عمران خان کو وہاں سے آزاد کریں گے, نکالیں گے. تو میرے خیال میں یہ اس سے پیچھے بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی, خیبر پختونخوا کے ممتاز سینئر صحافی, پاکستان کے نامور تجزیہ کار. کہتے ہیں کہ موبلائزیشن تو ہوئی ہے مگر بہت بڑی موبلائزیشن نہیں ہے, 50,000 لاکھ لوگ نہیں جمع کر سکی خود, کیونکہ وزیر اعلیٰ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ اس لیول کی اتنی بڑی موبلائزیشن نہیں ہے. لیکن جو لوگ بھی ان کے ساتھ گئے ہیں وہ بہت جوشیلے لوگ ہیں, وہ بھرپور جذبے کے ساتھ ہیں, اور خود کے پی کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کو لے کے اسلام آباد کی جانب جا رہے ہیں, بنی گالہ کی جانب جا رہے ہیں. براہ راست اس قسم کے ماحول میں پاکستان میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس قسم کے ماحول کے نتیجے میں عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب تصادم کی فضا پیدا ہونے لگے, بڑا کوئی فساد ہونے کی فضا پیدا ہونے لگے, کوئی بہت بڑا انتشار پیدا ہو جائے, کوئی قومی سالمیت کو نقصان پہنچ سکتا ہو, ایسے پورے ماحول میں ہر صورت میں تیسری قوت حرکت میں آتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب قومی سلامتی کو خطرہ پیدا ہو جائے, کوئی بہت بڑے قتل و غارت کا خطرہ پیدا ہو جائے, کوئی بہت بڑا خون بہنے کا خطرہ پیدا ہو جائے یا خون بہنے لگے, تو پھر ضرور فوج حرکت میں آتی ہے اور ایسے ماحول کو بچانے کی کوشش کرتی ہے. اس کی تازہ ترین مثال سن 2007 میں ہوئی ہے جب لانگ مارچ ہوا تھا, اور خود اس وقت کے حزب اختلاف کے رہنما جناب نواز شریف نے اس کو لیڈ کیا تھا. مقصد تھا آزاد عدلیہ کی بحالی اور اس وقت کے معزول چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی, اور یہ جلوس جو تھا خود جناب نواز شریف لیڈ کر رہے تھے. لاہور سے وہ نکلے تھے, اسلام آباد کی جانب وہ جا رہے تھے, اور اس کا ہدف بہرحال یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں اس وقت کی حکومت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اسے مجبور کیا جائے, وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو مجبور کیا جائے کہ وہ جسٹس افتخار چودھری کو بحال کر دیں. یہ قافلہ گجرانوالہ ہی پہنچا تھا کہ یہ قافلہ واپس گیا. ان کو اس بات کی یقین دہانی کرا دی گئی کہ ان کے تمام مطالبات پورے ہو گئے ہیں, اور یہ یقین دہانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی یا اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے نہیں کرائی تھی, بلکہ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کرائی تھی. تو خیال یہی کیا جا سکتا ہے جو لوگ اس وقت اس قافلے میں شامل ہیں, جو اس تحریک میں شامل ہیں, کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہو کہ فوج کو مداخلت کرنے پڑی یا فوج کے سربراہ کو مداخلت کرنا پڑے, اور جمہوری جو چوٹی کے رہنما ہیں وہ ان کے عمل سے بہرحال یہ ممکن ہو کہ ایک تیسرے فریق کا کردار فوج کو ادا کرنا پڑا, جیسا کہ وزیر اعظم اس وقت کے اپوزیشن لیڈر جناب نواز شریف کی یہ تحریک تھی, اور اس کا اعلان اس وقت کے اپوزیشن کے لیڈر اور اب آج کے پاکستان پیپلز پارٹی کے چوٹی کے رہنما جناب سینیٹر اعتزاز احسن کو کرنا پڑا تھا. میاں نواز شریف صاحب, حمزہ شریف, سعد رفیق اور میں ہم بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں اکٹھے, جب مجھے جنرل صاحب کا فون آیا
تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے فون کیا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب 3 بجے صبح اور ابھی 11 بجے تھے تقریباً لگ بھگ قوم سے خطاب کریں گے، اور آپ کے جو تحفظات ہیں، آپ کی جو کنسرنز ہیں، the word he used was your concerns, I think your concerns will be addressed in those. اس وقت کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے، بالکل کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. اس وقت ایسے کوئی حالات نظر نہیں آ رہے، مگر مثال موجود ہے، اسی جمہوریت کی مثال موجود ہے. 2009 کی یہ مثال تھی جو آپ کے سامنے ہے. حزب اختلاف کی کاوش تھی، تو موجودہ اس وقت کی حکومت پر دباؤ تھا، جمہوری نظام تھا، اور صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو مداخلت کرنی پڑی، وزیر اعظم کو قوم سے خطاب کرنا پڑا، مطالبات حزب اختلاف کے ماننے پڑے، اور وہ صورتحال اس طرح سے ٹل گئی جو کہ تصادم کی صورتحال تھی. اس وقت ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، لیکن ٹینس کیفیت بہت زیادہ ہے، اشتعال کی کیفیت ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک ذرا سی غلطی بہت بڑی غلطی بن سکتی ہے، اور نظام اس وقت بھی اس صورتحال میں بھی ایک کچے دھاگے پر ڈولتا نظر آ رہا ہے. کمرشل بریک، اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ اس مسئلے کا حل ہے، وہ حل خود پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے، مگر اس میں دلچسپ بات یہ کہ دوسری حزب اختلاف کی جماعتیں بھی شامل ہیں، اور وہ مذاکراتی حل ہے جس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وہ پاکستانی جو پریشان ہیں کہ اب کیا اس مسئلے کا حل نکلے گا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، 3 نومبر اور 4 نومبر کو کیا ہوگا، کیا کوئی بڑا انتشار پیدا ہو سکتا ہے، کوئی بڑا تصادم ہو سکتا ہے، اس سے کیا صورتحال پیدا ہوگی. کیونکہ بہرحال پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ جو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں، یا حکومت گرا دے گی پیپلز پاکستان تحریک انصاف اس مجمع سے جو کہ وہ جمع کر رہی ہے اسلام آباد میں، اور وہ کہتی ہے کہ اسلام آباد کو وہ مفلوج کر دے گی. مگر اس کے علاوہ بھی ایک مسئلے کا حل ہے جو کہ مذاکراتی حل ہے، جو کہ اس مسئلے کا واقعی حل بنا سکتی ہے، اور وہ مسئلے کا حل جو ہے وہ حل ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف اکیلی نہیں ہے، اکیلی سیاسی جماعت نہیں ہے، اس میں اسے دوسری حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے، برعکس دھرنے کے یا نومبر 2 کو اسلام آباد بند کرنے کی دھمکی کے، جس میں کہ وہ تنہا ہے یا اس کے ساتھ صرف عوامی مسلم لیگ ہے. لیکن دوسرا معاملہ جو کہ اس معاملے کا بہرحال ایک مذاکراتی حل ہے اور پرامن حل ہے، اس میں تحریک انصاف علیحدہ نہیں ہے، حزب اختلاف کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں اس میں اس کے ساتھ شامل ہیں. وہ مسئلے کا حل پوشیدہ ہے اس جملے میں جو عمران خان اکثر کہتے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف اپنے عہدے سے استعفیٰ دے یا اپنے آپ کو تلاشی کے لیے پیش کرے. کہنے کو تو یہ بڑا آفینسو لفظ ہے، تلاشی کے لیے پیش کرے، لیکن اس کے اندر پوشیدہ ہے بہرحال اس مسئلے کا مذاکراتی حل، جس کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کرتے رہے، اور آج خاص طور پہ اسد عمر نے اس کا ذکر کیا. تحریک انصاف نے کہا کہ پارلیمان کے ذریعے جو مشترکہ پارٹیز کی 9 پارٹیز کے ٹی او آر کی بنیاد کے اوپر جو بل پارلیمان کے اندر پیش کیا ہوا ہے اس کو پاس کیا جائے، یا آرڈیننس کے ذریعے یا فوری طور پر ایکٹ کے ذریعے، اور اس سے ایک تحقیقات شروع کی جائیں جس سے جو قوم کا مطالبہ ہے، جو قوم کا حق ہے، جو اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا، اس کی تفتیش کی جا سکے، اور جس کو سزا ملنی چاہیے، جس کے خلاف ثبوت موجود ہیں، اس کو سزا دی جائے. یہ بات صرف اسد عمر نہیں کہہ رہے، ہمارے حالیہ انٹرویو میں عمران خان نے بھی اس کی تشریح دی تھی. آپ یاد رکھیں ساری اسمبلی کی اپوزیشن نے جوائنٹلی ٹی او آرز بنائے تھے، تحریک انصاف نے نہیں بنائے تھے. وہ ٹی او آرز کو ان کے پاس آپشن تھی، لیکن مجھے پتہ ہے انہوں نے کیوں نہیں کیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف پکڑا جائے گا. اور اہمیت کی بات یہ ہے کہ یہ معاملے میں تحریک انصاف علیحدہ نہیں ہے، اکیلی نہیں ہے. حزب اختلاف کی دوسری سیاسی جماعتیں بھرپور طریقے سے یہی موقف اختیار کرتی ہیں، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی بارہا اس کا مطالبہ کر رہی ہے. آپ پیناما بل پاس کر لیں، اس لیے جمہوریت اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں چل سکتا اس ملک میں یا کسی ملک. ہمارا پیناما پیپرز انکوائریز بل کو منظور کرنا جو ظاہر ہے حکومت کی مرضی کے بغیر منظور نہیں ہو سکتا، کیونکہ قومی اسمبلی میں ان کی
अक्सरियत है। हम चाहते हैं कि ये फैसला जो कानूनी है, आईनी है, जो हमारा बिल है, जो हुकूमत को हमने कहा है, अभी भी कहा है, उस पे आ जाए, ये फैसला हो जाएगा। गोया इस मसले का हल मौजूद है और एक कानूनी, आईनी, पार्लिमानी, जमहूरी हल मौजूद है। अगर उस हल को अवॉइड करना है जिसका मकसद ये है कि इस्लामाबाद को मफलूज कर दिया जाए और हुकूमत को गिरा दिया जाए या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस्तीफ़े पर मजबूर किया जाए, इस पर हम हुकूमती मौक़िफ़ हासिल करते हैं। इसके लिए हमने ज्वाइन किया है हुकूमत के मौसर तर्जुमान, वफाकी काबीना के मौसर वज़ीर जनाब एहसन इकबाल ने, जो वज़ीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। आप बताइएगा, एक सियासी, जमहूरी और पार्लिमानी गुफ्तगू भी हो रही है, उसकी बात भी हो रही है, सिर्फ इस प्रेशर टैक्टिक्स की बात नहीं है कि इस्लामाबाद को मफलूज कर दिया जाए, वज़ीर आज़म को ओहदे पे को इस्तीफ़े पे मजबूर किया जाए। पीपल्स पार्टी भी, PTI भी और दूसरी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें जिस चीज़ पे यकसा हैं वो मामला है जो कि मुज़ाकरात के ज़रिए तय हुआ, यानी TOR पे जो इत्तफाक हुआ और जिसको कि कानून की शक्ल देनी है ताकि फिर उस पर तहक़ीक़ात का आगाज़ हो जाए और वो सेनेट और कौमी असम्बली से पास हो जाए। ये इस मसले का हल है ना? आपकी जमात का, हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है? जी शुक्रिया कामरान साहब। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, सबसे पहले तो मैं आपकी वसातत से कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ने पाकिस्तान की रेटिंग को मज़ीद अपग्रेड किया है और उन्होंने 2016 और 19 के लिए जो प्रोजेक्शन की है उसमें पाकिस्तान की ग्रोथ रेट को 5% प्लस प्रोजेक्ट किया है। तो ये एक बहुत हमारे लिए खुशखबरी है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की इकॉनमी को जो एक राइजिंग इकॉनमी के तौर पे तस्लीम किया जा रहा है और इसके पीछे पिछले 3 साल की जो हुकूमत की काविशें हैं उन्होंने बड़ा एक अहम रोल प्ले किया है। और इसी पस मंज़र में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज के जो मनाजिर हैं इन्हें देखकर हर पाकिस्तानी बहुत परेशान भी है और गमगीन भी है। अभी आप मेरे सवाल का जवाब इनायत कर दीजिए ना। वो S&P की रेटिंग की बात तो हो गई, चले वो आप बिल्कुल सवाल से अलहदा बात थी, आपने कर ली, लेकिन अब मेरे सवाल का जवाब इनायत फरमाइए। जी मैं ये कहूँगा कि हुकूमत ने कभी भी मुज़ाकरात से पहलू तही नहीं की। जब ये मसला उठा तो वज़ीर आज़म ने सबसे पहले पेशकश की कि मैं ख़ुद को पेश करता हूँ और हम हर किस्म की इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। पहले खान साहब ने मुतालबा किया कि इसके लिए कमीशन बनाया जाए, वज़ीर आज़म उसके लिए आमादा हो गए। फिर उन्होंने कहा नहीं जी चीफ़ जस्टिस को उसकी सरबराही करनी चाहिए, उनको आप लिखें, तो चीफ़ जस्टिस को लिख दिया गया। फिर खान साहब का मौक़िफ़ बदला कि नहीं नैब और FIA को ज़रिए और इदारों के ज़रिए होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए होनी चाहिए। उन्होंने दरख्वास्तें भी मुख्तलिफ जगह दी। TORs के ऊपर भी हुकूमत ने बहुत खलूस के साथ बातचीत की। देखिए जो इसमें मसला क्या है, मसला ये है कि खान साहब के पास जो लोग हैं जो लेकिन ये मामला एहसन इकबाल साहब सिर्फ खान साहब का नहीं है, ये मामला जो है ये हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम सियासी जमातें इस पे आपको मूरिद इल्ज़ाम ठहराती हैं और आपको पर पहलू तही करने का इल्जाम लगाती है। ये खाली खान साहब का मामला नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की भी बात है, जमात इस्लामी की भी ये बात है और दूसरी जमातों की भी ये बात है। नहीं उसके लिए हम तैयार हैं और हमने हमेशा से ये कहा है कि आइए बैठ के फैसला करें। लेकिन खान साहब का और अपोजिशन की जमातों का इसी पर इख्तलाफ हुआ जहां अपोजिशन की दीगर जमातें बातचीत के जरिए हल करना चाहती थीं। खान साहब वॉज अंडर सम रश के 2 नवंबर को उन्होंने लॉकडाउन करना है। मैं अभी भी पेशकश करता हूं, हुकूमत ने कभी इससे फरार नहीं किया और अब इसका हल यही होगा। ये जितने मर्जी देखिए 1 लाख का कह के निकले थे, 2-4 हज़ार लोग लेकर आ रहे हैं पूरे पंजाब में से। उन्होंने कहा बड़ी मोबिलाइजेशन होगी, पूरे पंजाब में कोई बड़ा ऐसा आज रिएक्शन नहीं देखने को मिला किसी जगह। तो वो 10 लाख तो दरकुनार, अब लगता है कि शायद 10,000 भी लोग नहीं आ सकेंगे। इन चीजों से मसले हल नहीं होते। मैं भी पेशकश करता हूं हुकूमत की तरफ से खान साहब को, अपोजिशन को, आइए बैठें और आके इस मसले को बातचीत के जरिए हल करें। नहीं हुआ ना सड़कों के ऊपर इस तरह के काफी तवील इस पे मुज़ाकरात हुए और ये ब्रेकडाउन ही हुआ ना, जिसके बाद अब ये मामला सेनेट पे चला गया है और वहां पर ये मौजूद है। ये टोटल ब्रेकडाउन हो गया। इस पर तो आपको वही इल्जाम जो खान साहब दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी दे रही है, वो ANP भी दे रही है, वो जमात इस्लामी तक वही इल्जाम आप पे लगा रही है। सिर्फ ये धरने के मामले में 2 नवंबर पे इख्तिलाफ है, वरना नहीं है। ऑपोजिशन के अंदर भी TORs के ऊपर इख्तिलाफ हो गए थे। जो TORs एतजाज अहसन साहब और PTI कह रहे थे उसके साथ दीगर अपोजिशन जमातें इत्तफाक नहीं करनी थी। और अब कामरान खान साहब, अब तो मसला ही खत्म हो गया।
اب تو جب سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور سپریم کورٹ میں یہ زیر سماعت ہے جو کہ پاکستان کی ایپکس باڈی ہے، تو اب تو سب کو جا کے وہاں پر اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہیے. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ٹی او آر کا، چونکہ جو ان کی پٹیشنز ہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں. اور حکومت نے اور پرائم منسٹر نے تو اس حد تک آفر کی تھی کہ سپریم کورٹ جو ٹی او آر مناسب سمجھ دی ہے اس کو سیٹ کرے اور ہم انشاءاللہ اپنا دفاع کریں گے. اگر ہمارے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ ہاتھ ہمارے صاف ہیں تو ہمیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہے. لیکن ان کا ایجنڈا پولیٹیکل ہے، یہ اس ٹی او آرز کے اوپر، پیناما کے اوپر ایک پالیٹکس کر رہے ہیں. اگر ان کا ایشو کرپشن ہوتا تو یہ کچھ اپنی کارکردگی بھی کرپشن پہ دکھا دینا. لیکن یہ کیا مناظر تھے احسن اقبال صاحب کمیشن توڑ دیا. یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں پوری جی ٹی روڈ پہ، پوری موٹر وے پہ یہ کنٹینرز، یہ بجری کے ڈھیر، پھر کنٹینر، پھر بجری کے ڈھیر، یہ خود پنجاب کے اندر یہ صورتحال ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ کنٹینر ٹریفک رک گیا ہے، گڈز ٹریفک رک گیا ہے، ایف پی سی سی آئی شور مچا رہی ہے، یہ منظر ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہے ہیں، یہ کنٹینرز، یہ بجری کے ٹرک، یہ تمام چیزیں، یہ کیا ہے؟ آپ خود فیصلہ کیجئے. ہم ابھی سب کچھ ہٹا دیتے ہیں اور جب یہ جو اپنے مابسٹرز لے کر آ رہے ہیں اور یہ ہولیگنز لے کر آ رہے ہیں، یہ اسلام آباد کے دفتروں پہ قبضہ کر لیں گے اور یہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے پوری پاکستان کی امیج کی، تو آپ لوگ ہی ٹی وی کے اوپر ہم سے سوال کریں گے کہ حکومت نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں، ہم نے آپ لوگوں کو کیوں ووٹ دے کے حکومت میں بٹھایا تھا، آپ کے پاس پولیس جو تھی، آپ کے پاس فرنٹیئر کانسٹیبلری تھی، اتنا بجٹ لگتا ہے ان اداروں کے اوپر، یہ کس دن کے لیے کام آنے تھے؟ دیکھیے، جب حکومت کے پاس ٹھوس ایویڈنس ہے، ٹھوس انفارمیشن ہے کہ یہ سیکریٹریٹ کے نقشے انہوں نے بنا رکھے ہیں، منسٹری آف فائنانس، منسٹری آف پلاننگ اور کی اکنامک منسٹریز کو یہ ٹیک اوور کرنے آ رہے ہیں اور یہ پوری دنیا کے اندر یلو شرٹس کی طرح ایک نقشہ دینا چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کی سٹیٹ ڈس فنکشنل ہو گئی ہے. اس کے بعد ایک حکومت سٹنگ ڈک بن جائے اور ان کے لیے ہار لے کر ہم کھڑے ہوں اٹک پل کے اوپر، آئیے آپ آ کر پاکستان کے امیج کی اور پاکستان کے تشخص کا پوری دنیا میں تماشا بنائے جو ایک نیوکلیر پاور ہے. تو مجھے بتائیے اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کرنا مناسب حکمت عملی ہے تو ہم یہ کر گزرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ تھے. کمر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کل سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے. عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ وہ ضرور جائیں گے. کل سپریم کورٹ آف پاکستان جائزہ لے گی. پاناما کے حوالے سے عمران خان، سراج الحق اور دوسرے سیاسی زعماء کی اہم لوگوں کی جو پٹیشن ہے وہ قابل سماعت ہے یا نہیں، یہ بہت اہم معاملہ ہے. اس مسئلے کے حل کے حوالے سے ایک اور جو راستہ تھا وہ ہے پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی، جس کے ذریعے کہ پاناما لیکس کے حوالے سے جو معلومات سامنے آئی ہے اس کی بھرپور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہو سکے. اس سب پہ بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. 2 نومبر کے بہت بڑے سیاسی مارکے سے پہلے کل کا دن بہت اہم ہوگا. ایک جانب وہ قافلہ جس کے ساتھ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اسلام آباد کی جانب پہنچ رہے ہیں، وہ اسلام آباد کے قریب پہنچے ہوں گے یا اسلام آباد کے قریب پہنچنے والے ہوں گے، یا اس سے پہلے خدا نہ خواستہ کوئی بڑے تشدد کی یا بڑے اشتعال کی یا کوئی بڑے تصادم کی خبر آ سکتی ہے. کل کا دن بہت اہم ہوگا. دوسرے حوالوں سے بھی ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ کل اسلام آباد میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا ایک لارجر بینچ اسی پاناما لیز کے حوالے سے درخواستوں جو اس کی درخواستیں اس کے سامنے ہیں اس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق ہے، کل اس کی سماعت شروع کرے گا. گویا کہ معاملہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھرپور طریقے سے شروع ہوگا. عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اس موقع پر موجود ہوں گے. دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس موقع پر کیا کہتی ہے، اور یہ بھی ایک اہم معاملہ ہوگا. اسلام آباد کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کی یہ کوشش کہ وہ سبھا بنائے اور اسلام آباد کے اندر جو اس کے حامی موجود ہیں ان کو موبلائز کرے، وہ موبلائزیشن بھی کل ہم دیکھ سکتے ہیں. راولپنڈی میں بھی یہ موبلائزیشن دیکھ سکتے ہیں. اس لیے کل کا دن بہت اہم ہوگا 2 نومبر سے پہلے، جب یہ آخری سیاسی لڑائی کا آخری راؤنڈ کھیلا جائے گا. عمران خان کہہ چکے ہیں کہ یہ آخری دھرنا، آخری لانگ مارچ، آخری جلسہ، آخری جلوس ہوگا. اس حکومت کے خلاف آخری اور فیصلہ کن ان کی کارروائی ہوگی. اس پورے ماحول پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز سینئر تجزیہ کار پولیٹیکل اینالسٹ جناب مشرف زیدی نے. بہت بہت شکریہ مشرف زیدی صاحب. ایک سینیریو یہ بھی ہے کہ جس طرح سے فضا بن رہی ہے ایک
ٹینشن کی فضا بن رہی ہے کہ کوئی بڑا تصادم نہ ہو جائے, کوئی بڑا خوریزی نہ ہو جائے. پاکستان میں اس وقت کارگو ٹرانسپورٹ بری طرح سے متاثر ہے, راستے بند ہیں, تصادم کی فضا, کوئی ایسا سما نہ بن جائے جو سن 2009 میں ہوا تھا کہ جب جناب نواز شریف اور جناب اعتزاز احسن ایک لانگ مارچ لے کے اسلام آباد تک پہنچے تھے, اور گجرانوالہ میں انہیں اس وقت کے آرمی چیف کا فون آیا تھا کہ ان کے مطالبات منظور ہو گئے ہیں, عدلیہ بحال ہو رہی ہے, جسٹس چودھری بحال ہو رہے ہیں, اور صبح 3 بجے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی تقریر کر دیں گے. ایسا کوئی سبب بن سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ بعد از قیاس ہے ابھی, اور آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کا اور اس کے جو حامی ہیں وہ اس قسم کے کسی سچویشن کی طرف دھکیلنا چاہیں گے اس کو کہ آرمی بہرحال انٹروین کرے؟ دیکھیے, یہ تو کوشش جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی 2013 سے ہی جاری ہے کہ چاہے کسی طرح بھی ہو, اس حکومت جو منتخب حکومت ہے اس کا کسی نہ کسی طرح اس کی جو بنیاد ہے اس کو کمزور کیا جائے, اور اس کے لیے اگر فوج استعمال کرنی پڑے, فوج کا جو نیریٹو ہے وہ استعمال کرنا پڑے, جھوٹ ہو سچ ہو, 35 پنکچر پہلے سچ تھا اور وہ سچ سے کم ہوتے 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 اب وہ بالکل غائب ہو گیا ہے. اسی طرح دیگر نیریٹوز جو ہیں اس پارٹی نے جو ہے, اور خاص طور پہ ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان نے ان کو جنم دیا اور پھر ان کو پالا پوسا, اور جب وہ ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹے نیریٹو تھے تو ان کو ڈراپ کر کے اور ایک اور نئی پیداوار جو ہے اس کو شکل دے کے وہ نکل جاتے ہیں. لیکن جو آپ نے 2009 کا حوالہ دیا وہ بڑا دلچسپ ہے, کیونکہ 2-3 بہت بڑی مطلب ڈفرنسز ہیں, بہت بڑے فرق ہیں آج کی صورتحال میں اور اس وقت. سب سے پہلے تو یہ کہ لائرز موومنٹ جو ہے وہ ایک دیگر سیاسی جماعتوں کے اوپر مشتمل تھی, اس میں صرف ایک سیاسی جماعت نہیں تھی. پی ٹی آئی کے علاوہ کسی سیاسی جماعت نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. یہ ضرور ہے کہ لوگ تنقید کر رہے ہیں اور بالکل بجا کر رہے ہیں, کیونکہ حکومت کی بہت نااہلی جو ہے دکھائی دی ہے پچھلے 1-2 دن میں. تو ہینڈلنگ پہ تو کرٹیسزم آ سکتی ہے پی 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 سے, اے این پی سے, ایم کیو ایم سے, لیکن ان میں سے کسی بڑی کوئی بھی جماعت نہیں ہے جو ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. 2009 میں ساری جماعتیں ایک ساتھ تھیں. دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ جو اس وقت کی حکومت تھی وہ نہایت کمزور حکومت تھی, وہ ایک کولیشن حکومت تھی, اور وہ مورلی جو ہے وہ بہت زیادہ آسانی سے پریشر میں آ جاتی تھی. یہ حکومت جو ہے ایک میجورٹی حکومت ہے, اس کو توڑنے کے لیے پی ایم ایل نون کو اندر سے توڑنا پڑے گا بنسبت پچھلی حکومت کے. اچھا مشرف صاحب, یہ فرمائیے گا کہ پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ ٹلے گا کہاں جا کے؟ کیونکہ بلڈ اپ تو ہوگا, اور ظاہر ہے کہ اگر تصادم کی فضا بنتی ہے, انتشار کی فضا بنتی ہے, کوئی بڑی خوریزی کی فضا بنتی ہے, ایک ملک میں پورا ایک انتشاری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, معاملات مفلوج ہو جاتے ہیں, تو بہرحال پھر وہی ہوگا جو انیویٹیبل ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کے خیال میں یہ معاملہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے تو ختم ہوگا نا, کوئی نہ کوئی سلوشن تو سامنے آئے گا. جیسے عمران خان, اس میں عمران خان اکیلے نہیں ہے, پی ٹی آئی اکیلے نہیں ہے کہ آپ ٹی او آرز دیں, آپ پیناما پر وہ اسٹرکچر بنائیں جس پہ دوسری اپوزیشن پارٹیز بھی سب مل کے پی ایم ایل نون کے خلاف ہے. آپ کے خیال میں اس قسم کا کوئی سلوشن نکل سکتا ہے؟ دیکھیے, اس کا سلوشن جو ہے وہ صرف ایک جگہ جا کے رکتا ہے, ٹھہرتا ہے, جو بک سٹاپ کرتا ہے نا وہ ایک جگہ ہے. جو فقہ عمرانیت ہے اس ملک میں وہ ایک 2 اینٹ کی مسجد ہے, لیکن اس مسجد کی دونوں اینٹیں جو ہیں ان کو جو ہے جو سنگ بنیاد ہے وہ ایک آدمی لگائی ہے, اور وہ عمران خان نہیں ہے. فقہ عمرانیت کی جو 2 اینٹیں مسجد ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ پرائم منسٹر نواز شریف نے رکھی ہے. کسی بھی موڑ پر کوئی بھی ایسا رد عمل جس سے ٹینشن کم ہو سکتی تھی انہوں نے اس کو اگنور کیا, اور بجائے ٹینشن کم کرنے کے ایسے انہوں نے معاملات جو ہے اس طرح سے آگے لے کے گئے کہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھی. پیناما لیکس کا ایشو واقعی مطلب 6 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں, اور جس موڑ پہ انہوں نے اس کو ڈیل کیا ہے وہ غلط کیا ہے. بہت آسان تھا اس کو نیوٹرلائز کرنا اس پورے ایشو کو, لیکن اس ایشو کو بحال جو ہے وہ پرائم منسٹر نے اور حکومت نے بحال کیا ہے اور بحال رکھا ہوا ہے. اس کو بہت آسانی سے ختم کیا جا سکتا تھا اگر وہ ایون تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو, لیکن کیا نہیں نا. اب تو بالکل یہ اس وقت یہاں تک آ گئی یہ بات, اب تو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا آپ کے خیال میں.
دیکھیے ایک جو اس میں عنصر جو جس کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے وہ ساتھ میں یہ جو لیک کی سٹوری ہے اور اس کی بیسس پہ جو فوج کے ساتھ معاملات خراب ہوئے ہیں اور وہ اس کی ٹائمنگ بہت دلچسپ ہے کیونکہ وہ ٹائمنگ ایسی ہے جبکہ ہمارے جو چیف ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ رہا ہے اور نئے چیف کے اناؤنسمنٹ کا انتظار ہو رہا ہے. تو یہ اس پس منظر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ان سارے ایشوز کی وجہ سے پرائم منسٹر میں سمجھتا ہوں کیونکہ ان کا ایک بڑا مخصوص اور بڑا ایک منفرد ایکسپیرینس رہا ہے فوج کے ساتھ بھی اور جمہوریت میں ان کا رول بھی, میں سمجھتا ہوں کہ بجائے ضد کم ہونے کے اور لچک دکھانے کے میں سمجھتا ہوں کہ شاید پرائم منسٹر اور زیادہ ضد جو ہے وہ پکڑ لیں گے اور بجائے لچک دکھانے کے وہ اور اپنے ظاہر ہے کہ پھر اس سے تو معاملات پیچیدہ ہو جائیں گے. مشرف زیدی صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.